बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान अपना 76वां 76 यौम आज़ादी मनाने जा रहा है। 76 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है कि नहीं है, क्या हम गरीबों को उनकी गुर्बत ख़त्म करने के लिए क्या देने जा रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया और फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। जो हमारी यूथ है 66% 30 साल से कम उम्र वाले, उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और यूथ को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने मेहमान सलीम रांझा साहब को खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और हमें उम्मीद है कि हमें इनसे कुछ प्रॉपर तजावीज़ मिलेंगी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की यूथ फ़ायदा उठा सके। रांझा साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। पहले आप पाकिस्तान के 76 साल को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सर, बात यह है कि कौमों की तारीख में 50, 60, 100 साल कोई मैटर नहीं करते। बिल्कुल। अगर आप तहजीबों को आप देखें तो 500 साल, 700 साल। यूरोप की तहजीब में अगर आप रोमन एम्पायर के फॉल के बाद और रिनाइसेंस या उससे भी आगे अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन तक आए तो 2000 साल का ब्लैक वो जो है डार्क एज है। तो 70-75 साल तो कोई बात नहीं है। लेकिन हुआ ये है जी 20th सेंचुरी में कुछ सक्सेसेस ऐसी हैं, ये 20-30 साल में कुछ कौमों ने कमाल कर दिया, जिसमें सिंगापुर है, जिसमें कोरिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें हांगकांग है, अब तेजी से उसी पे इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, टर्की है, यूएई है, बांग्लादेश है। तो वहां पर ये थिंकिंग आती है कि अगर ये कर सकते हैं 20-30 साल में तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो दूसरा नैरेटिव भी आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि 75 इज अ रीजनेबल स्टेज वेयर नाउ दिस इज अ टाइम वेयर वी शुड टेक ऑफ टू गो टू आइदर स्टारडम और मेरे मुंह में खाक कोलैप्स। बिल्कुल आपने सही फरमाया। पाकिस्तान जब बना था तो शुरू में जब 47 की हम बात करते हैं तो उस वक्त भी ज़ाहिर हालात काफ़ी ख़राब थे, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर नहीं थी, हमारे पास कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं थी। तो कायदे आज़म ने ऑफ कोर्स कोशिश की, कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ बैंक्स बने, कुछ इंडस्ट्री बनी और फिर पाकिस्तान ने आगे ग्रो करना शुरू कर दिया। वो तो पहले साल का तो मशहूर है ना कि इवन तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, तो 3 सेठ जो इंडिया से पाकिस्तान कायदे आज़म के कहने पे आए थे, उन्होंने ब्लैंक चेक दिए और तनख्वाह दी गई। उसके बाद 70s में 60s में जाके पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया था। फिर हम डाउनवर्ड हो गए। तो ये अप्स एंड डाउन्स का तो पाकिस्तान का सिलसिला चलता रहा है। सर, उसमें 2-3 चीजें बड़ी मजेदार हैं। पहली बात यह है कि सवाल यह है कि जिन लोगों ने हमें उस स्टेज पे किया था, हमने उनके साथ क्या किया। बिल्कुल, मेरा बात करने का पर्पज सबसे पहले उनमें नवाब ऑफ बावलपुर है जी, जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए। बिल्कुल। आज हमने नवाब ऑफ बावलपुर और उनकी फैमिली के साथ क्या किया। नवाब ऑफ कलात हैं जी। सेकंड है वो लोग जो हिंदुस्तान से आए थे, मुस्लिम ताजिर थे, फैंसीज थे, स्फहानीज थे, रहमतुल्लाह थे। आज हमने उनके साथ क्या किया। 70s की वन क्रिटिकल जो डिसीजन था वो गलत था, नेशनलाइजेशन का। लेकिन उस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में नेशनलाइजेशन का एक वेव था। हमने उस नेशनलाइजेशन के बाद दोबारा डी प्राइवेटाइजेशन तो कर दी। किन की हमने कॉटन फैक्ट्रियां प्राइवेटाइज कर दी, हमने प्राइवेटाइज कर दिए, शेलर्स प्राइवेटाइज। लेकिन जो करना चाहिए था, बीको था, इत्तेफाक था, उसको हमने किक ऑफ नहीं किया।
پیکو کی رائز بڑی مزدار ہے. اگر پیکو جو 65 میں بیسٹ مشینری بنا رہا ہے اور جرمنی اور جاپان کے لیے وہ سکسیس سٹوری ہے, اگر 85 میں اسی وقت اتفاق کے ساتھ اس کو بھی پرائیویٹائز کر دیا جاتا اور دونوں کو اس کام پہ لگا دیا جاتا جو 68-69 میں رکا تھا, تو آج شاید دنیا مختلف ہوتی. لائک وائز جو کراچی شپ یارڈ تھا, تو ہم نے اپنی انجینئرنگ سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. تھرڈ یہ ہوا کہ ہماری جو ملک میں جمہوریت اور امریت کی جو پنگ پونگ کھیلتی جاتی رہی, اس کی وجہ سے سٹیبلٹی نہیں آئی. اور 73 کے بعد افغانستان کا جو کرائسس ہے, کسی ملک کے اگر ویسٹرن بارڈر پہ 40 سال سے جنگ ہو رہی ہو, تو واٹ کین یو ایکسپیکٹ فرام دیم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے جو پنگ پونگ کی بات کی, تو تقریباً 12 سال تک تو 3 سال 2.5 سال کی حکومتیں چلیں اور وہ پنگ پونگ چلتا رہا. اس کی وجہ سے ایک جو چیز میں نے انالیسس کیا تھا کہ لانگ ٹرم پالیسیز بننا بند ہو گئی. حکومت جو آتی تھی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ 2-2.5 سال میں وہ کچھ ایسا کر جائے کہ پبلک سے وہ ووٹ لے سکے. تو جب تک لانگ ٹرم آپ کی پالیسیز نہیں ہوں گی تو آپ کا ملک تو ترقی نہیں کر سکتا. اسی چیز کو اگر میں تھوڑا سا, اور انڈیا کی جو سکسیس آئی ہے اس میں بہت میٹر کرتی ہے منموہن سنگھ کے 10 سال اور پھر 10 سال مودی کے, اور لائک وائز بنگلہ دیش میں جو 15 سال مل گئے حسینہ واجد کو. اگر آپ بنگلہ دیش 2006 اور 2007 میں دیکھیں تو پاکستان سے ڈفرینٹ نہیں. ترکی میں اردگان کو 20 سال ملے. تو اگر آپ جہاں یہی حال کوریا میں, تو جہاں بھی آپ کی سٹیبلٹی آئی ہے وہاں پہ فرق پڑا. بالکل. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں بھی تو پرویز مشرف کی تقریباً 10 سال, پرویز مشرف کے 10 سال دیکھیں, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب امریت ہوتی ہے نا, تو اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور جمہوریت کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن سے وہ جسٹیفائیڈ ہوتی ہے. سو آئی تھنک دا آنسر از ڈیموکریسی. بالکل. بٹ ڈیموکریسی ود لانگ ٹرم پالیسیز. بالکل. اچھا, اس دور میں بھی 10 سالہ پرویز مشرف کے دور میں اس وقت کنزیومر اکانومی کا ماڈل دیا گیا, اور اس وقت میرا خیال یہ نہیں سوچا گیا کہ اس کنزیومر اکانومی کے ماڈل کی جو بیس ہے وہ امپورٹ کے اوپر ہے. سر اصل میں بات یہ کہ امپورٹ کی بھی ایک اپنی, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن آپ دیکھیں کہ سنگاپور نے اور ہانگ کانگ نے, دبئی نے, انہوں نے ڈیولپ کیا اپنے آپ کو اوپن ٹریڈ پالیسی کر کے, اور پھر وہاں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ دی ہے. ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں دے سکے, اور پھر ہمارے ہاں انفلیشن, ہمارے ہاں ٹیکسیشن, ہمارے ہاں بجلی کے جو ریٹس بڑھے ہیں, ان کی وجہ سے انفلیشن کا رول یہ ہو گیا ہے کہ اب سوائے یہ ہمارے جب کرنسیز ڈی ویلیویشنز ہوئی ہیں, اس سے پہلے تک پاکستان کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہ گیا تھا. بالکل. سو اب کمپیٹیٹیو رہنا جو ہے نا, اور آپ کی گروتھ میں کوانٹم لیپ دینا, وہ ہوگا تو تم آگے چلیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھتے ہیں جو آپ نے بات کی انرجی سیکٹر کی اسپیسیفکلی, کہ اس میں ہم کمپیٹیٹیو نہیں بیسیکلی رہے. ان پٹ پرائسز آپ کی بہت ہائی ہو گئی. ان ان پٹ پرائسز کی وجہ سے آپ کے پروڈکٹ کا ریٹ ہائی ہو گیا. پہلے تو بات ہے اویلیبلٹی کی, کہ کیا وہ ان پٹ اویلیبل تھا کہ نہیں تھا. تو 2002 سے لے کر 2012 تک اویلیبلٹی ایشو بنا پہلا. ڈاکٹر صاحب, میں وہ کہتے ہیں کہ بیوقوفوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, تو آئی تھنک دیٹ از ویری ٹرو اباؤٹ اس. بات یہ ہے کہ جس ملک میں 300 دن سورج اویلیبل ہے اور وہ دنیا کے گرم ترین علاقے میں ہے, اگر وہ اینی تھنگ ایلس دین سولر پہ جاتا ہے نا, تو جوتے اتار کے نا کسی اور کو نہیں مرنا چاہیے, مجھے ضرور. دنیا اسکاٹ لینڈ سولر پہ جا رہا ہے. قزاقستان کا جو کیپٹل ہے وہ دنیا کا سیکنڈ کولڈسٹ کیپٹل ہے. اسپین نے سب سے بڑا سولر پلانٹ لگایا.
دنیا آئس لینڈ سولر پہ جا رہی ہے کیونکہ سورج اللہ نے ایک ایسا انرجی کا سورس بنا دیا، اور اس کا سب سے بڑا پاکستان، ایران، سعودی عربیہ میں ہے۔ سعودی عربیہ کی کمپنی مائدن 16 ملکوں میں اکوا پاور 16 ملکوں میں کام کر رہی ہے۔ یو ای کی مسدار ون آف دا بگیسٹ سولر جو ولیج ہے وہ یو ای میں بن رہا ہے، اور ہم 15 سینٹ پہ سولر بنا رہے ہیں اور یو ای میں وہ 3 سینٹ پہ۔ سو بات یہ ہے کہ اگر میرے تو بس میں ہونا چاہیے، مجھے تو 2014 میں کریڈٹ جاتا ہے یونس ڈاگا صاحب کو، ان کے ساتھ میری بڑی بحث چلتی تھی، اور ایک دن ہم دونوں کھڑے تھے تو مجھے کہتے ہیں تم یہ مجھے بتا دو، ہم لوگوں نے اخوت کی 2012 میں اخوت کی بلڈنگ کو 100% سولر پہ کنورٹ کر دیا۔ جب اخوت کی بلڈنگ سولر ہو گئی اور میں سولر پر بڑا عرصے سے کنونس تھا، میں نے اپنے گاؤں کی مسجد سولر کی، اپنا گھر سولر کیا، تو میرا یہ کہ اف یو آسک می کہ میں کرتا کیا ہوں، میں جب کنونس ہوتا ہوں وہ پائلٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جو ہوتی ہے نا ہنومان جی والی کہ میری دم کو جب آگ لگتی ہے تو میں پورے شہر کو جلا دیتا ہوں، تو میں نے گورنمنٹ کو کنونس کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ خوش رکھے یونس ڈاگا سیٹ کہ یا تم چاہتے کیوں؟ میں نے کہا مجھے صرف 2 چیزیں چاہیے۔ میں نے کہا جی ایک سولر پینل کے اوپر ڈیوٹی ہٹا دیں اور ٹیکسز، اور دوسرے نمبر پہ سولر ریورس میٹرنگ لاؤ کر۔ آج میں اپنے گھر پہ اگر سولر لگا لوں گا تو وہ مجھے اس پر 25-30% جو ٹیکس ہے وہ اس سے میں بچ جاؤں گا، اور دوسرے نمبر پہ اگر میں نیٹ میٹرنگ کر لوں تو مجھے 3 یا 4 سال کے اندر وہ بریک ایون ہو جائے۔ آپ یقین کریں گے کہ 2014 میں اچھا شام کو ڈاگا صاحب کا فون آیا اینڈ ہی سیز کہ ڈار صاحب مان گئے۔ ول یو بلیو کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوا ہے؟ 1500 سے زیادہ میگا واٹ ہم اس وقت سولر پاور جنریٹ کر رہے ہیں، اور اس ڈومیسٹک لیول پہ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے انفارمیشن میں نہیں ہے وہ اس سے اوور اینڈ ابو۔ آپ امیجن کیجئے آپ کے سارے سکولوں کے اوپر چھتیں سولر ہوں، آپ کے اسپتال سارے سولر ہوں، آپ کے سارے بزنس سینٹر سولر ہوں، آپ کے پیٹرول پمپ سارے سولر ہوں، آپ کے ہاسپٹلز نہریں ساری سولر ہوں، آپ کے ہاسپٹل سولر ہوں۔ امیجن کیجئے ہمیں تو بجلی کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد 1-2 سال میں یہ کاسٹ ہو جائے اور کسی کو پرواہ نہ ہو کہ بجلی کتنے پہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے 93-94 میں بھی یہی کرنا ہو، اور 2002 میں بھی یہی کرنا ہو، اور 2013-14 میں بھی آپ نے آئی پی پی پہ کرنا ہو، تو پھر then we should pay the cost۔ وہ ایک پتہ نہیں کس کا شعر ہے کہ لمحوں کی خطا تھی صدیوں نے سزا پائی، بھگتے آپ۔ اگر آپ رینیویبل میں نہیں جانا چاہتے، اگر آپ ہائیڈل اور سولر کو اوائڈ کرنا چاہتے ہو، then the whole notion، میں تو I'm sorry، میں بڑی اسٹریٹ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، we should be ready for even worse، we deserve it، I'm sorry to say it۔ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ایک آپشن جب آپ کے پاس اویلیبل ہے اور بیسٹ آپشن ہے اور دنیا بھر میں بیسٹ ہے تو اس کو یوز کرنا چاہیے۔ لیکن جو آئی پی پی کی آپ نے بات کی تو وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے کچھ کنٹریکٹ اس طرح کے کیے ہوئے ہیں، کچھ ان کو پروٹیکشن، کچھ وہ سر بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی، سب سے پہلا پارلیمنٹ جو سولر ہے وہ پاکستان کی، ایک طرف یہ حالت ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم ڈیلے کر رہے ہیں سولر پاور ریورس میٹرنگ نہ الاؤ کرنے کی۔ میں تو اگر مجھے ایک دفعہ آفر کیا گیا تھا تو I was very، لیکن somehow نہیں ہوا الٹرنیٹیو انرجی بورڈ میں، تو میں تو سوچ تھا کہ جی میں نے کسی بھی نئی کالونی کو لائسنس نہیں، بجلی کا کنیکشن نہیں دینا، اپنا سولر خود پیدا کر۔ اور یہ اندازہ کریں کہ 2014 یا 15 میں ہم اس پہ چلے جاتے تو آج ہمارے پاس کتنا اپنا سولر ہوتا۔ اچھا پھر سولر میں ایک اور 2014-15 میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اس کا احساس نہیں تھا،
we should have gone for the manufacturing and assembly of solar panels in Pakistan. آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے 10 سال 15 سال کی ڈیمانڈ کیا ہے, تو اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے اپنے پاس پروڈکشن پلانٹ لگانے چاہیے. سر میں تو سمجھتا ہوں کہ غلطی ہوگی آپ نے 8-10 سال پہلے نہیں لگایا. لیکن میں کہتا ہوں اب بھی دیر نہیں ہوئی, اب بھی لگا. ابھی میں چائنا میں تھا اور شینزن میں 15 دن رہا ہوں, تو وہاں پہ آئی تھنک موسٹ آف دی کارز آر موونگ, BYD ہے, ٹیسلا ہے, ہواوے کی گاڑی آ گئی ہے بالکل, اور یہ ساری کی ساری الیکٹرک ویکلز ہیں. اور الیکٹرک ویکل اب چلانا بڑا آسان ہے جی. آپ کی پارکنگ ہے, آپ پارکنگ کی چھت سولر کر دیں اور نیچے چارجرز لگا دیں. اچھا پاکستان میں کیا ہے, پاکستان میں امیر آدمی نے گھروں میں چارجر لگائے ہوئے ہیں. او بھائی آپ کا چارجر, آپ کی اگر 10 گاڑیاں سولر الیکٹرک گاڑیاں اور آپ نے گھر میں 4 یا 5 سولر لگائے ہوئے ہیں پینلز, ایسا الیکٹرک چارجر لگائے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے گھر کے باہر لگا دیں تاکہ ایک تو پیسے کمائیں. آپ دن میں 1 گاڑی چارج کرتے ہیں یا 2 کرتے ہیں, اور اگر آپ باہر لگا دیں تو 200 چارج کریں گے, اور وہ اس کی پاور آئے گی کہاں سے, اس کی پاور آ گی چھت سے, پیسے کمائیں یار. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میرے خیال میں ایک کمپنی میں گیا تھا چائنا میں, جن کے پاس 1.5 یا 2,000 ان کے چارجر مختلف علاقوں میں لگے ہوئے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح شیل ہے, جس طرح PSO ہے, ان سب کے اوپر چھتوں کے اوپر آپ ہیوی ڈیوٹی سولر پینل لگائیں, وہاں پہ ساتھ ہی الیکٹرک چارجر لگائیں, اینڈ لیٹس یہ کوشش کریں کہ ہمارا ملک جو اگلے 8 سے 10 سال کے اندر 60 to 80% گاڑیاں ہماری الیکٹرک ویکلز ہوں. بالکل. اور ہمارے پاس ہمسائے میں یہ ایگزامپل موجود ہے دلی میں, انہوں نے جو کچھ کیا ہے, کتنے چارجر لگے ہوئے ہیں, 300 میٹر تک 300 یونٹ تک بجلی فری ہے, اور ود ان یہ 10-12 ایئرس میں سارا سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن نیت اس کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں جی. ایک وہ لوگ ہوں جو اگلے 10 سے 15 یا 20 سال کا سوچ رہے ہوں, بالکل, یا 50 سال کا سوچ رہے ہوں, ویژن ہو جائے. اور ویژن کے لیے ضروری یہ ہے کہ بگ پلانس وتھ اسمال اسٹیپس سے سٹارٹ کریں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم آج کل کیا ہوا تھا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور اگر کل کیا ہوا تھا کا سوچنا ہے تو رزلٹ وہی ہوگا جو ہمارے یہاں آ رہے ہیں. دوسری طرف انفارچونیٹ ہے کہ ہم جو ہے تقریباً 2,600 ارب روپے کی اشرافیہ کو فیسلٹیز دے رہے ہیں, اور بجلی کی قیمت ہم بڑھا دیتے ہیں, ہم پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, ہم وہ فیسلٹیز نہیں ختم کرتے. سر میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت ٹیکسیشن کا. جب تک آپ ایک صاحب ہیں, آئی وڈ ریکویسٹ آل آف یو جو انٹرسٹڈ ہوں ان کو گوگل کیجئے, ان کا نام ہے آرتھر لیفر. یہ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, اور وہ جو گرو سمجھے جاتے ہیں اکنامکس کے, وہ اکنامکس والے جانتے ہیں کہ لیفر کرو بڑی مشہور ہے. لیفر کرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ریڈیوس دی ٹیکسز ٹو انکریز ریونیو. اب ان کی تھیری کے اوپر پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن نے سب سے پہلے امریکہ میں ٹیکس کم کیے, پھر ریگن کے ساتھ تھیچر, اور ریگن نے جو کم کیا اس کو ریگنامکس کہتے ہیں. اس کے بعد تھیچرنامکس جو تھا وہ بھی یہ تھا کہ ریڈیوس دی ٹیکسز ان UK ٹو انکریز دا ریونیو. پھر منموہن سنگھ نے ان کو فالو کیا, اور جو انڈیا میں ڈومیسٹکلی ریسورس جنریشن ہوئی اس کی بھی لیڈ پروفیسر آرتھر لیفر سے آئی, اور پریزیڈنٹ پیوٹن نے بھی کیا. وہ یہاں پہ پاکستان میں آئے, میری اکرام الحق صاحب اور عزیمہ بخاری اور ڈاکٹر علی سلیم, اور میری ان سے کافی, علی سلمان اور میری کافی ملاقاتیں ہوئی, اور انہوں نے شوکت ترین صاحب کو بھی, اور اس کے بعد ان کی ٹیم نے ڈار صاحب سے بھی. تو گیم یہ ہے کہ کیا ہم نے 30,000 یا لیٹ سے 30 لاکھ لوگوں سے ٹیکس لینا ہے, یا ہم نے 3 کروڑ یا 20 کروڑ لوگوں سے ٹیکس لینا ہے. اور جب آپ زیادہ, ایسا عجیب بات ہے, پوری قوم ٹیکس دے رہی ہے. جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں,
جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں, جب آپ چائے پیتے ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں, اور وہ ٹیکس ریکارڈ نہیں ہو رہا. ہمیں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ سم ہے, سم کے ساتھ آپ کا ٹیکس ہے, سم میں میری پوری کال ہے اور اس کے ساتھ ٹیکسیشن آپ لنک کریں. جو اس بندے کے پاس سم ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, اس کا ٹیکس دیں, اس کو بینیفٹ دیں اس ٹیکس کا, اور بجائے انڈائریکٹ ٹیکس کے ڈائریکٹ پہ جائیں, لیکن آپ 35-40% کی بجائے اس سے 10% ٹیکس لیں. بالکل. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ریونیو بڑھ جائے گا, اور اس کے ساتھ آپ کا جو ہے اسی طرح کسٹم ڈیوٹی ہے, اسی طرح سیلز ٹیکس ہے. سیل ٹیکس کا بڑا مزار کیا ٹرکی نے کہ جو بندہ رسید لا دے گا سیل ٹیکس کی اس کو ریفنڈ کر دیں گے. پوری قوم سیل ٹیکس میں آ گئی. جب پوری قوم آ گئی تو آپ 2-3% کر لیجیے آپ کے پیسے میں, لیکن 17% پہ آپ انکریج کر رہے ہیں کہ لوگ چوری کریں. وہی ریٹ جتنا زیادہ ہوگا چوری بڑھ جاتی ہے. ابھی کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا سر, تو بریک کے بعد آ کے ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, اور ریٹ پہ اور پھر یوتھ کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. جی ناظرین, بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد واپس آ کے ہم پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. جی رانجھا صاحب, ہماری ڈسکشن ریٹ کے اوپر چل رہی تھی, اور اس کی ایک ایگزامپل آپ بھی جانتے ہیں, اس پہ میں بات کروں گا. کبھی پی ٹی سی ایل آپ نے بھی یوز کیا, کافی ہائی ریٹ ہوتا تھا لاہور اور کراچی کے بٹوین, انٹرنیشنل تو الگ تھا. 50 سے 60 روپے پر منٹ کال چارجز ہوتے تھے. اس کے بعد وہاں پہ پرپوزلس ہوئیں, ایفرٹ کی گئی, اور اس میں بھی یہی تھا کہ ریٹ کم کر دیں, یوزیج بڑھائیں, تو اس سے جو ہے نا انکم بڑھ جائے گی. اور یہ ہوا, پریکٹیکلی ہوا ہے. اب آپ کے سامنے پھر موبائل کمپنیز کے انیشلی ریٹ کیا ہوتے تھے, اور اس وقت یوزر کتنے تھے, اور اب یوزر کتنے ہیں. تو یہ تو پاکستان میں بھی اس کی ایگزامپلس موجود ہیں. پھر ٹیکسیشن میں ہم پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے, یہ انفارچونیٹ. سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوور آل دیکھنا ہوگا. ہمیں دنیا کی گلوبل سکسیس سٹوریز کو دیکھ کے ریونیو میں کن ملکوں نے اپنا ریونیو بڑھایا اور کس طریقے سے بڑھایا, ان کو کر لیجیے. جن لوگوں نے فیسیلیٹیشن آف ٹریڈ میں, ڈی پی ورلڈ ہے, سنگاپور اتھارٹیز ہے, وہاں پہ کوئی چیز 2 گھنٹے میں کلیئر ہو جاتی یا 4 دن لگتے ہیں. وہ جو 3 دن اور 22 گھنٹے کی ایکسٹرا کاسٹ ہے, وہ آپ کے پورے سسٹم کے اوپر آ جاتی ہے. اس کی کاسٹ آپ بھی پے کر رہے ہیں اور ایک غریب آدمی بھی پے کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی انیفیشنسیز کو کنٹرول کرنا ہوگا. ہمیں دنیا کی گلوبل سکسیس سٹوریز کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, چاہے وہ ٹیکسیشن میں ہے, چاہے وہ فیسیلیٹیشن آف ٹریڈ میں ہے, چاہے وہ انرجی میں ہے, چاہے میں ڈیسیشن میکنگ میں. تو کوئی بھی آپ نے نیا انڈسٹری لگانی, کوئی بھی آپ نے نیا کام کرنا ہے, تو ہمارے ہاں تو اتنے ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں, 1 ونڈو کا آپشن ہی کوئی نہیں. سر دیکھیں کہ ہمارا دوسرا حصہ تھا ہمارا. آج میں ایموشنلی آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں, دل کے ٹکڑے ہیں, بنگلہ دیش. جی, جو بنگلہ دیش نے کیا ہے پچھلے 10 سال میں, ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں. بالکل بالکل, ریورس کرنے کی ضرورت ہی نہیں کسی چیز کو, آلریڈی موجود ہے, اس کو آپٹ کر لیں. بنگلہ دیش, ٹرکی دونوں ایگزامپل میں بالکل کہ پرائیویٹ لیڈ گروتھ, اور کس طرح انہوں نے ہر چیز میں اپنے آپ کو, ایون کاٹن ان کے پاس نہیں ہے لیکن ٹیکسٹائل میں ان کی ایکسپورٹس کس طرح جا رہی ہیں. سر اگر آپ کی سوسائٹی کا 50% لوگ گھر بیٹھے ہوں گے تو آپ وہی رزلٹ ہوگا جو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں لوگ کام کتنے کرتے ہیں, اور جو کام کرتے ہیں ان میں سے ٹیکس کتنا دیتے ہیں. آپ کو رپلائی مل جائے گا, اور آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ یو آر واٹ یو ڈیزرو ٹو بی, جو ہم کر رہے ہیں, جو ہمارا رزلٹ ہے, وہ ایگزیکٹلی یہی ہونا چاہیے تھا جو ہمارا اس وقت رزلٹ ہے. اچھا, اب ہم یوتھ کی طرف آتے ہیں سر, کیونکہ 60% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے, اور یوتھ کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں.
میں ہسٹری میں جاؤں پاکستان کی، تو پہلے پاکستان کی لیبر باہر جاتی تھی اور لیبر کلاس کی انکم آف کورس بڑی کم ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ ہماری ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے وہ باہر جانا شروع ہوئی. 2007 سے آنورڈ کا میں انالیسز لوں تو 2007 میں ہماری $1 بلین کی ریمیٹنسز تھی، اور اب ہماری وہ ریمیٹنسز 30 کراس کر گئی. اور وہ کراس کرنے کی وجہ یہی کہ جو پڑھی لکھی یوتھ باہر گئی ہے، اس سے وہ ان کا ریٹ بڑھ گیا. لیکن ابھی بھی ہم اسکل سیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں اور ڈیجیٹل کی جب ہم بات کرتے ہیں فری لینسنگ میں، تو فری لینسنگ میں زیادہ تر ابھی تک وہ ڈیجیٹل کلرک کا کام ہو رہا ہے. ہم وہ ٹیکنالوجی کو اس طرح یوز نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے. جو ٹاپ 10 ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان پہ ہمارا اتنا فوکس نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں سر، میں اس میں 2-3 چیزیں گزارش کروں گا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں سب، وہ جو اگر قرآن پڑھیں تو بنی اسرائیل کا جو ذکر ہوتا ہے نا، تو وہ منو سلوا کے اوپر ہوتے تھے کہ ہمیں گھروں میں بیٹھ کے ہمارے اوپر منو سلوا اتر رہا ہے، اور وہ روتے تھے کہ نہیں ہمیں منو سلوا نہیں چاہیے، ہمیں سبزیاں دو. ہمارا ایگزیکٹلی وہی والا حال ہے. جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم رو رہے ہیں. پہلے نمبر پہ آبادی ہے. آج بھی اگر آپ یہ جو ہمارے لیٹسٹ سینسس کے بعد پاکستان ساؤتھ ایشیا میں آبادی کے لحاظ سے، آبادی کا ایک یارڈ اسٹک ہوتا ہے کہ آپ کی پر اسکوائر کلومیٹر میں کتنے لوگ ہیں. بالکل. آج بھی میرے خیال میں افغانستان کے بعد سب سے کم لوگ دنیا میں پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش، شری لنکا، ان سب میں پاکستان سے زیادہ پر اسکوائر کلومیٹر لوگ رہتے ہیں. اس وجہ ایک 60s میں بڑا تھا کہ جی پاپولیشن جو ہے نا وہ رکاوٹ ہے ترقی میں، اور اس کے لیے UNFPA نے اور بہت سو نے بہت سا پاپولیشن پلاننگ پر کہ جی بچے کم پیدا کیے. لیکن آج بچے کم پیدا کرنے کی سزا چائنا بھی بھگت رہا ہے اور یورپ بھی بھگت رہا ہے. سو اگر آپ گولڈمین سیکس کی رپورٹ آئی ہے جی کہ اگلے 50 سال کے میں which countries are going to be the largest economies of the world، چائنا نمبر 1 ہے، انڈیا نمبر 2 ہے، US نمبر 3 ہے، انڈونیزیا نمبر 4 ہے، نائجیریا نمبر 5 ہے، اور پاکستان 6. ان میں اندر اگر یارڈ سٹیک ہے تو وہ ایک ہے پاپولیشن ہوگی، کام کرنے والے لوگ ہوں گے تو ترقی ہوگی. یہاں رشیا نظر نہیں آتا، یہاں آپ کو برازیل بہت نیچے چلا گیا، یہاں کینیڈا کہیں ہے ہی نہیں. تو سر آسٹریلیا نہیں ہے، تو یہاں پاپولیشن نہیں ہے. یا پاپولیشن ہونی چاہیے، پاپولیشن پڑھی لکھی ہونی چاہیے، اسکلڈ ہونی چاہیے اور کام کر رہی ہو. تو اچھا پاکستان میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ آج پاکستان کا پر کیپٹن آپ کا جو GDP ہے وہ $300 بلین ہے، لیکن انشاءاللہ 2075 میں وہ $13 ٹریلین ہوگا. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلے 40 سالوں میں 50 سالوں میں 40 گنا بڑے ہو چکے ہوں گے. تو میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں. مجھے پتا کہ میں اس وقت نہیں ہوں گا، لیکن جسٹ اکراس 50 years اکراس ٹل ٹوڈے اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس لیے کرنا یہ ہے کہ مجھے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں چاہیے. پاکستان از آلریڈی 3rd largest country in the world اسپیکنگ پاپولیشن. ابھی کل پرسوں ہی آیا ہے کہ 58% پاکستانی فلوئنٹ انگریزی بول سکتے ہیں. چائنیز ٹیکنالوجی والوں سے بڑی باتیں ہوئی، اور اس میں جو چیز انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی کہ چائنا میں ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے پاس ایکسپرٹس ہیں، لیکن انگریزی نہیں بول سکتے. اگر وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو وی کین بی اے ورلڈ بیٹرز. یہ آپ چیز کر لیجئے. اگر ہائر نے آفریدی فیملی کے ساتھ مل کے آج سے 20 سال پہلے 2nd بگیسٹ ہائر آف دا ورلڈ لاہور میں لگا لی ہے، تو کیا ہواوے یا ٹینسنٹ یا BYD کے ساتھ ہم لاہور میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں یا فیصل کوٹ میں یا اسلام آباد میں ان کے ساتھ انگلش اسپیکنگ ایکسپورٹ کے لیے یا یونٹ نہیں لگا سکتے؟ چائنیز ٹیکنالوجی ہو اور پاکستانی
ٹیکنیشینز ہوں اور ورلڈ کو اپ سیل کر رہے ہوں. سلیکون بھرا پڑا ہے ہمارے اس سے. 3 لاکھ سے زیادہ لوگ صرف ہمارے گلوبل اوپن کے ہیں. 50,000 ہمارا ڈاکٹر یو ایس میں بیٹھا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی آج سے 20 سال پہلے بلکہ 15 سال پہلے ہماری 1 بلین ایکسپورٹ تھی, آج ہم 30 بلین پہ ہیں. تو یہ 30 کو 300 کرنا ایکچولی از لیس. بالکل, بہت کم ایفرٹ کرنی پڑے گی, کم ایفرٹ چاہیے بجائے 1 بلین سے 30 بلین کرنے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے, پروڈکٹس کی ایکسپورٹ ہے, وہ ہم پچھلے 20 سال میں وہ 20 اور 30 کے بٹوین ہی گھوم رہے ہیں. ہم نے اس میں ڈائیورسفیکیشن کوئی نہیں کی. اگر ہم آج کوشش کریں, ڈائیورسفیکیشن کریں, نئے پلانٹس لگائیں, پروڈکشن سسٹم بلڈ کریں, آٹومیشن انٹروڈیوس کریں, تو پھر بھی ہمیں 10 سال لگیں گے اس لیول 50-60 بلین تک جانے کے لیے. لیکن جو یوتھ ہے, اسی کو اگر ہم ایکسپورٹ کریں, اسی کو یوز کریں, تو ہم $100 بلین ود ان 2-3 ایئرز اچیو کر سکتے ہیں. سر بات یہ کہ میری ڈاکٹر مختار سے بھی اور کئی یونیورسٹیوں کے لمز والوں سے, نسٹ والوں سے, یونیورسٹی آف لاہور سے, یو ایم ٹی سے, سکودہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر کیسر سے, سب سے بات ہم لوگ صرف یہ کہتے ہیں آپ اپنی یونیورسٹی کے سارے بچوں کو جو مرضی پڑھائیے, ان کو 2 سے 4 مہینے کا ایک کورس کرا دیں ٹیک کا, تاکہ وہ بچے اپنے ماں باپ کے پاس جا کے جو مانگتا پن ہے نا کہ جی میری اگلی کلاس کا مجھے 50,000 روپے ایڈمیشن دینا ہے, اور ماں باپ کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں, اور وہ 50,000 روپے بیٹی اور بیٹے کے ایڈمیشن کے لیے, اور انہیں پتا ہے کہ اس بیٹی نے بی اے کرنے کے بعد یا ایم اے کرنے کے بعد پھر مانگنا ہونا ہے, کیونکہ بی اے اور ایم اے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نوکری اس کو مل جائے گی. تو ہم اس کی بجائے 8 سے 10,000 یا 15,000 کا ایک کورس کرائیں. وہ بچہ یا بچی 8ویں کے بعد کم از کم ماں باپ کے اوپر جو بوجھ بنائے اس سے تو جان چھڑے لے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور میں اس وقت ہمارے 32 لاکھ بچے یونیورسٹیوں میں, ایچ ایس سی کے جو فگر ہے, 40,000 ہمارا ٹیچر ہے, اور باقی سٹاف جو ہے یہ ملا کے تقریباً 35 سے 40 لاکھ بنتا ہے. یہ 35 سے 40 لاکھ لوگ اگر اللہ ہدایت دے ایچ ایس سی کو, ان لوگوں کو یہ ٹیکنالوجی اگلے 6 مہینے سے 1 سال کے اندر اپنے ریسورسز سے, اگر آپ گورنمنٹ کے پاس جائیں گے 5 سال لگ جائیں گے اس کے فنڈ آنے میں, آپ ان کو وہاں پہ کریں اور یہ سارے کے سارے اپنے کام لگیں. میرا بہت پیارا بھائی ہے قاسم قصوری, اور ان کے ساتھ بھی, اور ٹی سی ایف کی جو ہاجرہ سلیم ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آپ ان اپنے جو بچے ہیں آپ کے ٹی سی ایف میں اس وقت تقریباً 3 لاکھ بچے ہیں, بیکن ہاؤس میں کوئی 4 لاکھ بچے ہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے اسکول میں 4 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ یہ سمجھیے کہ آپ ٹاٹا کنسلٹنگ سے بڑی کمپنی ہے جس کے اندر 4 لاکھ سافٹ ویئر ڈیولپر بیٹھے ہیں. وہ پڑھ آپ کے ساتھ ضرور رہے ہیں, لیکن وہ اپنی سافٹ ویئر ڈیولپنگ اکارڈنگ ٹو دیئر اون سکلز کریں, اور آپ بیکن ہاؤس کو $100 بلین کی سافٹ ویئر کمپنی ہونا چاہیے. ٹی سی ایف ہمارا آئی تھنک پاکستان بہت خوش قسمت ہے جس میں ٹی سی ایف اور الخدمت اور الاخوت جیسی آرگنائزیشن, انڈس ہاسپٹل جیسی ہیں. لیکن اگر ٹی سی ایف کے 3 لاکھ بچہ ٹیک انٹرپرینور ہو اور سافٹ ویئر ڈیولپ ہو اور اسکول کے اندر کر رہا ہو, اور ٹی سی ایف کنسلٹنگ جو ہے وہ $50 بلین ایکسپورٹ کر رہی ہو, تو پھر کیسا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. میں جو بات کرنے لگا تھا کہ یہ اسی سے ریلیونٹ تھی کہ کورونا سے پہلے تقریباً 1.5 سال میں نے لاہور کی مختلف یونیورسٹیز میں جا کے فری سیمینارز دیے تھے, اور وہ سیمینارز کا ٹاپک یہی تھا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. اور میں نے کہا تھا کہ کمپیوٹر سائنس نہیں تمام ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس کو, لیکن زیادہ آتے کمپیوٹر سائنس والے میں, ان کو میں کہتا تھا کہ یہ 6 مہینے کا اسکل کوئی ایک لے لیں. میں نے کہا تھا آئی او ٹی, بلاک چین, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ, آگمنٹڈ ریئلٹی, ورچوئل ریئلٹی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ. تو میں نے کہا ان میں سے کسی ایک میں آپ ماسٹر ہو, 6 مہینے کا کورس کرو. اور اس وقت بھی یہی تھا کہ 50,000 سے 1 لاکھ روپے آپ کا میکسیمم لگے گا سرٹیفکیشن پروسیس میں بھی.
تو آپ جو ڈگری کے لیے دے رہے ہو اس سے کہیں زیادہ. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑے سے ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، جو ہمارا سرکاری افسر ہے اس نے زندگی میں کبھی پیسہ نہیں کمایا. اس کی توجہ ہوتی ہے پرکس اور پریولیجز کے اوپر. ٹی اے ڈی اے کہاں سے آ گیا، اسکالرشپ کہاں مل گیا، کون سی نوکری ہے جس پہ ڈبل سیلری مل سکتی ہے، بجلی کہاں معاف ہے. جو ہمارا اساتذہ کرام ہے انہوں نے باتیں ضرور کی ہیں لیکن پیسے نہیں کمائے. سو جو بزنس کرنا ہے اور پیسہ ہارڈ ارنڈ منی ہے وہ سوائے بزنس مین کے کوئی نہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو بزنس کالجز بھی اسکولز بھی ہیں نا، ان کے اندر بھی جو انٹرپرینیورشپ سکھا رہے ہیں وہ لوگ سکھا رہے ہیں جنہوں نے کبھی پیسہ نہیں کمایا. سو وی نیڈ ٹو ہیو پیپل ان دس گیم ہو ہیز میڈ منی. So making money success stories making money is altogether a different proposition than talking of than teaching business. So ان دونوں کو بڑی clearly علیحدہ کر لینا چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات جو خوشی کی ہے نا کہ آج جس طرح کبھی ڈاکٹر بننا بڑا ان تھا یا انجینئر بننا بڑا ان تھا، آج انٹرپرینیور بننا اور ٹیک انٹرپرینیور بننا از بیکم دی نیم آف دی گیم. سارے بچوں کو ملیں پوچھے کیا کر رہے ہو جی، میں اسٹارٹ اپ شروع کر رہا ہوں، میں فلاں انکیوبیشن سینٹر میں ہوں، میں فلاں ٹیک پروگرام میں انوالوڈ ہوں. سو آئی تھنک اٹس جسٹ وہ کئی دفعہ صبح جب ہوتی ہے نا تو صبح سے کوئی آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ پہلے پچ ڈارکنیس ہوتی ہے، آپ کو کہیں آواز نہیں آئے گی 3-4 بجے تک، اور پتہ ہوتا ہے کہ صرف آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کے بعد سورج طلوع ہونے والا. تو میں تو آج کے پاکستان کو نا ایگزیکٹلی وہ سمجھتا ہوں کہ وی آر جسٹ اکراس آئی تھنک 1 hour away from the morning. بالکل آپ نے بہت صحیح بات کی، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ڈفرینٹ آپشنس ہمارے پاس موجود ہیں جس کو ہم ایکسپلور، لیکن کچھ آئی بھی ہیں سکسیس سٹوریز کہ اب فار ایگزامپل جو میں نے جب جا کے مختلف یونیورسٹیز میں سیمینارز دیے تھے تو جو ینگ فیکلٹی تھی انہوں نے کچھ اس طرح کے کام شروع کیے اور ود ان 3 years انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی ہم نے ایم جی لے لی ہے. سر میں اس میں ذکر کرنا بڑا آسان ہے جی. آپ یونیورسٹی کے اندر کارپوریٹ کوریج کرائیں کہ سارے لوگوں کو کم از کم ایک سکل میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو اس وقت سے پہلے مجھے ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے یار مجھے کون سی نوکری مل سکتی ہے جس میں سلائٹلی مور دین ایوریج. تو لکیلی میری پینشن جو اس وقت ہے وہ میری نوکری تنخواہ سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد میں نے صرف یہ کہا کہ یار میں نے اپنا کچن کور کر کے باقی میں نے انٹرپرینیورشپ پر کھیل، کوئی مہینہ اچھا لگ جاتا ہے بڑا گزارا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں لگتا ٹھیک ہے یار روٹی تو مل رہی ہے. تو الحمدللہ آئی تھنک اور یہ مسلمانوں کا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہمیں دیا تھا، وہ خود بھی تاجر تھے. انہوں نے کہا 9 حصے تجارت میں ہیں رزق کے اور 1 حصہ دنیا کی بیسٹ سے بیسٹ سیلری. آپ سٹی بینک کے کسی ملک کے کنٹری ہیڈ لگ جائیں گے 50 لاکھ دے دیں گے، لیکن 50 سے 2 کروڑ کرنے میں آپ کو لیے بہت ایفرٹ ہے. کسی بھی بزنس سے 50 سے 2 کروڑ کرنا شوڈ بی آسان ہے. سو آپ کا جو میں تو سب کو کہتا ہوں جی کہ خوش قسمت ہے وہ قوم، خوش قسمت ہے وہ خاندان جس کے لوگ نوکریاں چھوڑ کے اور انٹرپرینورشپ پہ جائیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اوور آل یہ فلا رہا ہے کہ ہم نے انٹرپرینورشپ کی طرف توجہ نہیں دی. میں جب پاکستان واپس آیا تھا تو ہمارے ٹاپ کے 2 انسٹیٹیوٹ کی میں بات کروں گا، لامس اور آئی بی اے کی. ان کی میں نے ایڈورٹائزمنٹ دیکھی کہ ایڈورٹائزمنٹ کیا کرتے ہیں. تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ میں فوکس یہ ہوتا تھا کہ جی ہمارے جو الومینائی ہیں وہ اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے، تو وہ جاب تھی. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ جی آپ ان کو کیوں نہیں ایز اے سکسیس سٹوری لیتے جنہوں نے بزنس کیا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اس کے پیچھے سم تھنگ مور، اٹس ناٹ ایز سمپل ایز آزاد قومیں انٹرپرینیورشپ کرتی ہیں، غلام قومیں نوکری کرتی ہیں. ہندوستان جس کے ہم سب کانٹیننٹ 1750 میں 25% آف دا ورلڈ GDP، اور یہ میں نہیں کہہ رہا،
پال کینیڈی کی کتاب رائز اینڈ فال آف دا گریٹ پاورز، یا کوئی بھی آپ ہسٹوریکل ٹیسٹ اٹھا لیں 18th سینچری کی، تو دنیا کی ون آف دا بیسٹ مینوفیکچرنگ جنریشن جو تھی، ون آف دی موسٹ ویل ٹریڈڈ کنٹری جو تھا، اور ورلڈ بگیسٹ جی ڈی پی پاکستان تھا، آئی مین سب کانٹیننٹ تھا. آج وہ لیس دین 3%. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب یورپین کلونیلزم جہاں بھی گیا تو اس نے 4 کام کیے. اس نے سکول وہ بنائے جہاں انٹرپرینیورشپ کی بجائے سیلریڈ کلاس ڈیولپ کی، کلرک پیدا کیے. یار تم 17ویں گریڈ میں جاؤ، تم یو ڈی سی بھرتی ہو، تم بینکر بنو، XYZ بنو. پھر انہوں نے نہریں بنائی تاکہ جو مدر کنٹری کے اندر پروڈیوس ہے اس کو میکسیمائز کیا جائے، اور تھرو ریلوے اور پورٹس اس کو مدر کنٹری میں بھیجا جائے، اور پاکستان انڈین سب کانٹیننٹ سے کاٹن لینک شائر جا کے وہاں سے پروڈیوس ہو کے اس کا کپڑا بکے. حالانکہ اس وقت دنیا کی بہترین ٹیکسٹائل جو تھی وہ ڈھاکہ میں، لکھنؤ میں، بھوپال میں تھی. اب ہم ابھی تک آزادی ہوئے 70 سال ہو گئے، ہم ابھی تک وہ سیلری موڈ سے نکل کے انٹرپرینیورشپ موڈ میں نہیں جا سکے. اور آج بھی پریڈومیننٹ کون ہے؟ جی میں نے بچے کو CSS کرانا ہے، میں نے بچے کو میرے MBA کرنے کے بعد اچھے ملٹی نیشنل میں جاب مل جائے. اور میں اب بتاؤں کہ دنیا میں بیسٹ سے بیسٹ جاب جو ہے وہ نہیں کمپیٹ کر سکتی کوئی آپ کا بزنس. سو ہمیں اپنے بچوں کو، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 9 اس سے رزق کی تجارت میں اور ایک حصہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، پھر جو ڈیسیژن میکرز ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے جج ہیں، چاہے جرنیل ہیں، وہ سارے کے سارے سیلریڈ ہیں. وہ اس چیز سے نکل ہی نہیں پا رہے. نہیں ہے سمپل. جو بزنس مین ہے ہم نے اس کو چور بنا دیا، وہ ٹیکس چور ہے. اچھا اب پاکستان میں حال دیکھ لیں، منشا صاحب کے ساتھ کیا ہے، حسین داؤد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور منیر کے ساتھ، منیر صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ملک ریاض ون آف دا بیسٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے دنیا کی، اس ملک سے بنی ہے، اور ہم ملک ریاض یہ کر گیا. ملک بھائی دنیا میں جو بزنس مین ہے، فوربز ہے، فارچون ہے، اور لائک وائز عربین بزنس اب سعودی عربیہ میں چھپ رہا ہے، انڈیا میں بزنس، انڈیا اور بزنس ٹوڈے ہے، وہ اپنے بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور وہاں بزنس مین بننا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ماڈل بناتے ہیں. ہم اس کو چور بنا دیتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمیں صرف اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. ہمارے پاس تمام ریسورسز اویلیبل ہیں، ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ منرلز ہیں، ہمارے پاس یوتھ ہے 60% سے زیادہ. ہم صرف اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں تو ہم بہت جلد ترقی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.